नात गोई, हमारा काम ही नात गोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कभी नज़्म में नात कहते हैं, पोइट्री की शक्ल में नात कहते हैं, मंजूम कलाम होता है नात का, या नस्र में कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या हमारी तफसीर क्या है? नात है हुजूर। पूरा कुरान, सुभान अल्लाह, पूरा कुरान अल-हम्द से लेके वन्नास तक, पूरा कुरान अल-हम्द से लेके वन्नास तक क्या है? नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, पूरा हुजूर की नात ही नात है। और दीन क्या है? दीन है क्या? दीन क्या है? सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, हुजूर का इत्तिबा। तो दीन, नात क्या है? हुजूर की तारीफ करना। और दीन क्या है? हुजूर की ताबेदारी करना, हुजूर की इताअत करना। और ये ईद, ईद औद से मुश्तक है, ईद औद से मुश्तक है। औद कहते हैं लौट कर आने, क्योंकि ईद जो है हर साल आती है। 2019 में गई ईद उल फितर, 2020 में आ गई। 2020 में गई तो 2021 में आ गई, 2021 में गई तो 2022 में आ गई। तो ईद हर साल लौट कर आती है, तो इसे ईद कहा जाता है। क्या मतलब कि ये ईदें लौट कर आने वाली हैं। खुशी जाएगी भी तो फिर लौट कर आएगी। क्यों आएगी? तुम में अल्लाह के रसूल हैं, उनसे मिलने के लिए ईद आएगी, तुम्हारे पास आएगी। तो ईद सरकार, मैं ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के अशार हैं, गालिबन ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के अशार हैं। वो फरमाते हैं कि लाइसल ईद लिमन लबिसल जदीद, लाइसल ईद लिमन लबिसल जदीद, इन्नमल ईद लिमन खाफ वईद। लाइसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं है जो नए लिबास पहन ले, नया टोप पहन ले, नया जुब्बा पहन ले, नया पैंट पहन ले, नया शर्ट पहन ले, नया अंगरखा पहन ले, नई शेरवानी पहन ले, नया कोट पहन ले। लाइसल ईद लिमन लबिसल जदीद, जदीद नया लिबास पहन लेने वाले की ईद नहीं। इन्नमल ईद लिमन खाफ वईद, अल्लाह की वईदात से जो डरता है, अल्लाह की वईदों से डर कर, जो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है और अल्लाह की फरमाबरदारी में हमेशा मसरूफ रहता है, उसके लिए लाइसल ईद लिमन रकीबल मताया, लाइसल ईद लिमन रकीबल मताया। जो सवारियों 50 लाख की कार में सवार होकर जाता है, बोलता है लोगों से, देखिए मेरी कार कैसी है, 5 करोड़ की कार है। तो ये कोई प्लाईवुड पर नाश कर रहा है, कोई इंडिका पर नाश कर रहा है, कोई जो है वो इन सुजुकी पर नाश कर रहा है, कोई जो है वो एम्बेसडर पर नाश कर रहा है, कोई पॉलिश पर कर रहा है, कोई है 800 पर कर रहा है। तो और ईद के दिन नई कार खरीद के शोरूम से जलाया, ईद के दिन लेकर निकलता है। मौला अली फरमाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि लाइसल ईद लिमन रकीबल मताया, ईद उसकी नहीं है जो कीमती सवारियों पर सवार होकर निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, सुभान अल्लाह, ईद उसकी है। अल्लाह। और ईद उल फितर हो या ईद उल बकर हो, बकरीद हो या ईद उल फितर हो, वो ईद उसकी है जिसने अल्लाह की नाफरमानी के काम छोड़ दिए, चोरी छोड़ दी,
غیبت چھوڑ دی, چغلی چھوڑ دی, زنا چھوڑ دی, لواطت چھوڑ دی, حسد چھوڑ دیا, کبر چھوڑ دیا, ریاکاری چھوڑ دی, بے نمازی پن چھوڑ دیا, بد نظری چھوڑ دی, فساد مچانا چھوڑ دیا, لوگوں کا مال ہڑپنا چھوڑ دیا, سود کھانا چھوڑ دیا, سود کھلانا چھوڑ دیا, سودی کاروبار چھوڑ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, تو یہ ہے, اس کی ہے عید, جس نے گناہ ترک کر دیے, اللہ کا فرما بردار ہو گیا, شریعت کا پابند ہو گیا, اس کی عید ہے. جو نماز کا پابند ہو گیا اس کی عید ہے, جو روزوں کا پابند ہو گیا اس کی عید ہے, جو روزی حلال کی نہیں کماتا تھا حلال کی روزی کمانے لگا اس کی عید ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا کرنے لگا اس کی عید ہے. انما العید لمن ترک الخطا لیس العید لمن عانق الاخوان. عید اس کی نہیں ہے جو اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنے رشتہ داروں سے عید کے دن گلے مل لیتا ہے بس, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ نماز کا پابند ہے, نہ روزے کا پابند ہے, رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, حسد کرتا ہے, کبر میں مبتلا ہے, فساد پھیلا رہا ہے, لوگوں کے درمیان نفاق ڈال رہا ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور عید کے دن گلے مل رہا ہے. عید کے دن گلے ملنا چاہیے, مسنون ہے گلے ملنا عید کے دن, لیکن صرف یہی کرتا ہے اور دوسرا کوئی نیک کام نہیں کرتا. تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں لیس العید لمن عانق الاخوان. عید اس کی نہیں ہے جو دوستوں سے معانقہ کرے, گلے ملے عید کے دن. انما العید لمن عبد الرحمن. عید اس کی ہے جو رحمان مولا کی عبادت کرے. لیس العید لمن قعد وقام. عید جو کھڑا ہو گیا ہے, جو بیٹھ گیا ہے, اس کی نہیں ہے. انما العید لمن صلی وصام. عید اس کی ہے جو نماز کا پابند ہو گیا, روزوں کا پابند ہو گیا, عید اس کی. اصل عید کیا ہے؟ اصل عید کیا ہے؟ عید میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں. اصل عید اس کی ہے جس سے اللہ کا رسول خوش ہو گیا, اور اللہ کا رسول جس سے خوش ہو گیا, اللہ کے حبیب کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا. جو اللہ کے رسول کو راضی کر لے, جس سے اللہ کا حبیب راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, عید اس کی ہے. دائمی عید ہے, سرمدی عید ہے, ابدی عید ہے, اس کی جس سے حضور راضی ہو گیا. حقیقی عید تو وہ ہے. ایسی سینکڑوں عیدیں اس عید پر قربان, اس عید میں امتی سے حضور راضی ہو جائے. ایسی سینکڑوں عیدیں اس لمحے پر قربان جب اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے. عید یہ ہے. عید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا, رسول اللہ کو اپنے سے راضی کر لینا, اپنے عمل سے حضور کو راضی کر لینا, یہ ہے عید. اور عید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جسے ہو جاتا ہے وہ عید ہے. عید گاہ ماں غریباں روئے تو ام بساتے عید دیدن روئے تو. یا رسول اللہ, ہم غریبوں کی عید گاہ, عید منانے کی جگہ, عید کی نماز پڑھنے کی جگہ, عید منانے کی جگہ کیا ہے؟ آپ کا عید گاہ ماں غریباں کوئے تو. یا رسول اللہ, آپ کی گلی جو ہے وہ ہماری عید گاہ ہے. ہم آپ کی گلی میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کی مقدس گلی میں, آپ کے مقدس کوچے میں آ جاتے ہیں, تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہوتی. باقی مدینے میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم پہنچ جائیں تو وہ خوشی بڑی ہوگی, یہ آج کے دن کی خوشی بڑی ہوگی. یہ خوشی کچھ بھی نہیں اس خوشی کے ساتھ جب سنہری جالیاں سبز گنبد کے سائے میں ہم جائیں, حضور کی یادیں ہوں گی, رسول اللہ کی یادوں کی خوشبو مہک رہی ہوگی, ان کے جلوے نظر آتے ہوں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ عید گاہ ماں غریباں ہوئے تو. یا رسول اللہ, ہم غریبوں کی عید گاہ جو ہے وہ آپ کی گلی ہے کوئے تو. ام بساتے عید دیدن ہوئے تو. یا رسول اللہ, عید کی خوشی جو ہے, ام بساط کہتے, ام بساط باب انفعال ہے, بے سین کوئی مادہ ہے, باب انفعال ہے, مصدر ہے باب انفعال پر انبساط. انبساط عید, عید کی خوشی کیا ہے؟ دیدن روئے تو. یا رسول اللہ, آپ کا چہرہ جو ہے اس کی زیارت کر لینا.
آپ کو دیکھ لینا، آپ کا دیدار کر لینا، یہی ہے عید کی خوشی، یہی ہے عید کی خوشی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل سے راضی کرنا، یہی ہے حقیقت میں عید۔ حضور خوش ہو جائیں، حضور خوش ہو کر ہمیں دیکھ لیں، تو یہ حضور نہ بھی دیکھیں تو خوش ہو جائیں حضور، تو یہی عید ہے ہماری سب سے بڑی عید ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اس دنیا کی بھی کامیابی ہے، اس دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ حضور کی رضا سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ حضور کی رضا کیا چیز ہے؟ حضور کی رضا وہ چیز ہے جس کا اللہ طالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء یطلب رضایا وانا اطلب رضاک یا محمد، ہر چیز میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عید کے دن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، عید کے دن رمضان میں تو 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر جناب جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو ہے سر پر ہمیشہ ٹوپی بھی سجا لیتے ہیں، بہت نیک بن جاتے ہیں، ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن عید جو ہی ہوئی سنیما تھیٹر کا رخ کرتے ہیں۔ کون سا شو اچھا ہے؟ نائٹ شو اچھا ہے، میٹنی شو اچھا ہے، اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو عید آتے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اور یہ نہیں۔ شریعت کی پابندی ہی خانقاہی نظام کی بنیاد ہے، شریعت کی پابندی ہی خانقاہی نظام کی رونق ہے، خانقاہی نظام کی روح رواں ہے۔ شریعت کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، انسانیت کی یہی معراج ہے، اور انسان اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، شریعت کے اصولوں کو پامال کرنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، شریعت کا حد درجہ احترام کرنے کے لیے آئے، شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے آئے، شریعت کے احکام پر عمل درآمد کرنے کے لیے آئے، حضور کا کامل اتباع ہم اپنے میں پیدا کرنے کے لیے ہم آئے، حضور کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہم، دو چیزیں ہیں، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، بولنے میں دو، پانی میں یہ، باتیں ہیں دو، مفہوم ہے یہ، تیری طلب یا اپنی طلب۔ آج میں اپنے تمام پیر بھائیوں کو، عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، میرے پیر بھائی، میری پیر بہنیں، ان میں بہت سے میرے شاگرد ہیں، ان سب کو میں تہنیت پیش کرتا ہوں، عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی بے شمار عیدیں عطا فرمائے اور ایسی عید عطا فرمائے، ہر سال ہمیں ایسی عید الفطر عطا فرمائے جو حقیقی معنوں میں عید الفطر ہے، حقیقی معنوں میں عید الفطر ہے، جسے اللہ عید جانتا ہے، اللہ کا حبیب عید جانتا ہے، ایسی عید۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، اللہ کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ علم دین حاصل کرے، میرا پیغام یہ ہے، علم دین حاصل کرے۔ علم دین میں بنیاد جو ہے شریعت کا علم، پہلے شریعت کا علم حاصل کرے، فرض حد تک، ضرورت کی حد تک شریعت کا علم حاصل کرے، یہ میرا پیغام ہے۔ شریعت کا علم حاصل نہیں کرنے والا انسان جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ انسان اسے معلوم نہیں ہوتا، وہ صحیح کو غلط سمجھتا ہے، غلط کو صحیح سمجھتا ہے، جائز کو ناجائز سمجھتا ہے، ناجائز کو جائز سمجھتا ہے، حلال کو حرام سمجھتا ہے، حرام کو حلال سمجھتا ہے، بدعقیدگی کو اچھا عقیدہ سمجھتا ہے، گمراہی کو ہدایت کی روشنی سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی یہ حال ہوتا ہے۔ علم دین حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، شریعت کے علم میں عقائد اہل سنت و جماعت کیا ہیں وہ جانیں، پھر فقہ کا علم، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، شریعت کا علم حاصل کریں، پھر خانقاہ کی تعلیمات حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہماری خانقاہ تو کھلی ہوئی ہے، تعلیمات جاری ہیں،
درس قرآن جاری ہے، ہمارے پاس درس حدیث جاری ہے، فقہ کا درس جاری ہے، تعلیمات جاری ہیں. آپ سب جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ کرے بہت جلد ختم ہو جائے اور پھر سے ہمارے معمولات بحال ہو جائیں، تو آپ سب حضرات شریعت کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور آخرت کی فکر کریں. آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو دنیا کی زندگی میں تو اس بات کا خیال رکھیں اور علم دین حاصل کریں. جو علم دین حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے میں جو مستعدی دکھاتا ہے اور جو علم کو بہت علم دین سے دلچسپی رکھتا ہے اور علم دین اچھا سمجھتا ہے کہ میں حقیقت میں اس کا غلام ہو جاتا ہوں، میں اس کا مرید بن جاتا ہوں. اسے آپ نہ جانے کیا نام دیں گے. جو اب آپ کچھ بھی کہیں، جو علم اچھا سیکھتا ہے، علم سے جسے پیار ہے اور علم سے جسے لگاؤ ہے، علم دین سے، علم سے مراد علم دین سے جسے لگاؤ ہے، جو دلچسپی سے علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اچھی طرح سے یاد رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اپنی حد تک، تو میں ایسے شخص سے بہت محبت کرتا ہوں. میں اور کوئی حسن نہیں دیتا ہے، کوئی دولت مند ہے یہ نہیں، دولت مند ہو یا غریب ہو، مشہور ہو یا غیر مشہور ہو، سبحان اللہ، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، سلسلے والا ہو، عامری ہو یا غیر عامری ہو، کسی اور سلسلے سے تعلق ہو، سنی. جو سنی ہے وہ میری آنکھوں میں رہے، میرے دل میں رہے، میری روح کی گہرائیوں میں رہے. میرا پیغام عشق رسول، ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ دینے والی چیز عشق رسول. تمہیں اللہ کا منظور نظر بنانے والی چیز عشق رسول. آخرت میں نجات دلانے والی چیز عشق رسول ہے اور تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ کا مقبول بندہ بنانے والی، رسول اللہ کا منظور نظر بنانے والی چیز عشق رسول ہے. اس دنیا میں آئے ہیں اس عشق رسول کی دولت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب سے محبت، اللہ کے حبیب کے دیوانوں سے محبت. تو یہ میرا پیغام ہے اور جو علم دین حاصل کرتا ہے اسی کو عشق رسول کی دولت حاصل ہوتی ہے. جاہل کیا جانے عشق رسول کیا ہے، جسے رسول اللہ کون ہے یہی معلوم نہیں، رسول اللہ کیا عرفان حاصل نہیں، رسول اللہ کی ذات کیا ہے معلوم نہیں، رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ اخلاق پسندیدہ کیا ہیں جسے معلوم نہیں ہو، کیا عشق رسول کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ بولتے عشق رسول، کیا عشق رسول بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کی سیرت کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کا پیغام کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کا لایا ہوا دین کیا کہتا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کے پیش کردہ عقائد کیا ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کا پیش کیا ہوا جادۂ حق کیا ہے. آپ کو کچھ نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہیں عشق رسول. عشق رسول عشق کے لیے ضروری ہے کہ عاشق اپنے معشوق کو جانے کہ وہ کیا ہے، اسے ہر زاویے سے جانے، ہر اینگل سے جانے. باہر کا ہم کیا ہر اینگل سے حضور کو جان سکتے ہیں، محدود و لا محدود، محدود لا محدود کو کیا جان سکتے ہیں. بس تھوڑی بہت جو معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ بھی جو ہے ہمیں بڑے بڑے مقامات دلانے کی ضامن بن جاتی ہے. تو حضور کی محبت ہونا چاہیے، حضور کی محبت کے لیے، اولیاء اللہ سے محبت کے لیے، غوث اعظم کے صحیح عقیدت کے لیے، خواجہ اجمیری کے صحیح غلامی کے لیے علم دین حاصل کریں. علم دین آپ حاصل کریں تو میں آپ کا، سبحان اللہ، میں آپ کا خادم، سبحان اللہ، میں آپ کا عاشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بھی علم دین حاصل کرتا ہے، جسے بھی علم دین سے محبت ہے، اور میں دیکھتا ہوں جو علم دین میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، شوق بڑھتا جا رہا ہے، اس کا اس پر عمل کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، میں تو اس کا میں معتقد ہو جاتا ہوں اس کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم عید کے دن، رمضان کی عید کے دن یہ عزم کر لیں کہ ہم جو ہے فرض حد تک شریعت کا علم حاصل کریں، ضرورت کی حد تک شریعت کا علم حاصل کریں. یہ عزم کر لیں کہ اس کے بعد جو ہے ہم طریقت کی منزلیں بھی طے کریں. تو پیری مریدی کیا درس دیتی ہے؟ شریعت کی تکمیل، شریعت پر عمل درآمد کرنا. شریعت پر عمل مکمل ہوتا ہے اس وقت جب کیا طریقت، حقیقت اور معرفت کی منزلیں بھی طے کر لیں.
حقیقت میں طریقت، حقیقت، معرفت سب جو ہے شریعت ہی کے شریعت ہی کی منزلیں ہیں، شریعت ہی میں داخل ہے، طریقت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی شریعت ہی کے حصے ہیں، سمجھیے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ پیغام ہمارا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جب دعا کریں تو پورا یقین ہو کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں میری قبول ہوگی، اور یہ دعا یہ میرا پیغام ہے، علم دین سے محبت ہے۔ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ کی نظر کرم ہو جائے بھائی، آپ محبت کر لو بھائی جی۔ کئی فون صبح سے اب تک آئے، لوگ بولتے ہیں فون کر کے، میرے پیر بھائی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا بھائی جی؟ میں جی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اور بھی زیادہ کرو۔ ایک صاحب کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کرتا ہوں۔ کہا کہ اور کرو بھائی جی، اور کرو بھائی جی، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو۔ میں نے کہا کروں گا، لیکن آپ بھی جو ہے نا میں جو چاہتا ہوں، جیسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ذرا ویسا بن جائیے آپ۔ صاحب نے کہا کہ مجھ سے محبت کیجیے بھائی جی۔ تو 2-3 صاحبوں نے ایک ہی درخواست ریپیٹ کی، اس واسطے میں بول رہا ہوں میں سب سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے پیر بھائی اپنے بھائیوں ہی کی طرح عزیز ہیں، بس مجھے بہت عزیز ہیں اور بہت عزیز ہیں، سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ تو میں محبت کرتا ہوں، میری محبت کا راز میں نے سمجھا دیا۔ میرا علم جو لیتا ہے، شوق سے لیتا ہے، پابندی کے ساتھ لیتا ہے، اور اسے اچھی طرح سمجھتا ہے، سمجھا نہیں تو پھر دوبارہ مجھ سے سوال کر کے سمجھتا ہے، سمجھ لینے کے بعد یاد رکھتا ہے اور کبھی بھولتا نہیں، ایسے آدمی اچھا آدمی ہوتا ہے کیریکٹر وائز۔ تو میں اس سے بہت محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو آپ حضرات بھی علم دین حاصل کریں، اور جو علم سیکھا دوسروں کو سکھائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے تعلیم دی، خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت؟ 1,24,000 کا مجمع حجۃ الوداع میں، 1,24,000 صحابہ، اس میں یہ ناقہ سوار، ایک اونٹنی پر بیٹھا ہوا پیغمبر، رسولوں کا امام، سوال کر رہے ہیں حضور کب تعلیم دے دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان پہنچا دیا۔ اس خطبے میں آخر میں پوچھا الا هل بلغت، تم بتاؤ میں نے پیش کر دیا وہ پیغام جو اللہ نے مجھے پیش کرنے کا حکم دیا تھا؟ الا هل بلغت، 3 الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ صحابہ نے کہا بڑے زبان مجمع سے آواز آ رہی ہے، انا نشهد انک بلغت الرسالہ، ہم گواہ ہیں یا رسول اللہ، آپ نے حق رسالت ادا کر دی، جو پہنچانا تھا آپ کے ذمے پہنچا دیا۔ انا نشهد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، جو امانت لے کے آئے تھے اللہ سے آپ ہم نے بانٹ دی، تقسیم دے دیا ہم کو امانت۔ ونصحت الامہ، اور اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دی، نصیحت کر دی، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کشفت الغمہ، آخر میں کیا جملہ کہا؟ جو باتیں پوشیدہ تھی، جو بادل چھائے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا۔ مطلب کیا؟ آخری جملہ دیکھیے، وکشفت الغمہ، وہ جلوے جو آپ کے آنے سے پہلے پردے میں تھے، ان سب جلووں کو دیکھنا ہمیں نصیب ہو گیا۔ آخر میں کیا کہا؟ وکشفت الغمہ، سبحان اللہ، شاہد ہستی کو بے نقاب کر دیا۔ سبحان اللہ، جو جلوے ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کے دم سے، یہ جلوے کسی نبی نے نہیں دکھائے، سبحان اللہ، چلے کے عیسیٰ تک۔ نصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ اور سننے کے بعد حضور فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ بات ہو گئی؟ تو آپ سب حضرات کو عید کی مبارکباد دے رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی عمریں دراز فرمائے، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔